बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, मुल्क में रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नज़र आ चुका था शाम के वक्त, और कल यकम रमज़ानुल मुबारक होगी। हमारे तमाम द नैरेटिव के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी अपनी इबादत कीजिएगा, ढेर सारी नेकियां समेटिएगा, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिएगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है वो भी तरक्की करे, क्योंकि वतन अजीज़ है तो हम हैं। हमेशा से हम यही बात करते हैं। मुल्क में देखें, जैसे रमज़ान की आमद, रमज़ानुल मुबारक अब शुरू हो चुका है। इसमें एक अहम तरीन मसला, पॉलिटिक्स तो एक तरफ है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मसला है वो हम तो पिछले एक हफ्ते से मुतवातिर अपनी हर वीडियो में आप लोग को ये बताते रहे हैं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा मसला है इस टाइम। अब आप ये सोचें कि कल जो खजूर का या स्ट्रॉबेरी का या जितने भी आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, उनका जो रेट कल आपको मिल रहा था, वो अब आने वाली कल जो यकम रमज़ानुल मुबारक है उसके अंदर रेट्स जो है ना वो कंट्रोल्ड आपको नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप यूरोप में चले जाएं, वहां पर क्रिसमस के त्यौहार होते हैं, या इवन मुसलमानों के जो ये हमारे जो वहां पर रमजानुल मुबारक होते हैं, वो वहां पर स्पेशली बाजार ऐसे लगाए जाते हैं जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाता है। अब यहां पर सिर्फ जो बाजार हैं, सस्ते बाजार, उसके अंदर भी जो क्वालिटी है वो बड़ी पुअर होती है। अब ये एक अवामी टाइप की बात है। आपको पता है, आप लोग भी सारे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब हर बंदा वहां पर जाता है, लेकिन वहां पर हमें वो रिलीफ मैसर नहीं है जो एक कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास बंदे को, या एक सफेद पोश को वो रिलीफ चाहिए। वो रिलीफ अब हमें कैसे मिल सकता है, ये तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वही हमें बता सकती है। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो है वो एक नई मुंतखब वफाकी काबीना, उनका भी आपको पता है उन्होंने हल्फ उठाया, तो जी उन्होंने पहला इजलास किया। वज़ीर आज़म ने जी काबीना शुरका से गुफ्तगू में नई मुंतखब हुकूमत का रोड मैप वाज़े किया। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में की गई इब्तिदाई गुफ्तगू वो भी आगे आपसे हम शेयर करते हैं। मुल्क में अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा की दीगर अशिया की कीमतों के कंट्रोल के लिए फिलफौर एक कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने जी ये हिदायत की है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफे और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजारत तिजारत की सिफारिश पर केलों और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल 2024 तक पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नई मुंतखब वफाकी काबीना का पहला इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ था, जिसमें ये सारी बातें, ये सारे फैसले लिए गए। वज़ीर आज़म ने जी नौ मुंतखब काबीना अरकान को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शुरका से गुफ्तगू में नई मुंतखब हुकूमत का रोड मैप वाज़े किया। इजलास में जो फैसले किए गए हैं वो कुछ थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डाल लें कि फैसले कौन कौन से किए गए हैं। उन्होंने हिदायत जारी की कि मुल्क में अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा की दीगर अशिया की कीमतों के कंट्रोल के लिए फिलफौर एक कमेटी कायम की जाए, जो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा की दीगर अशिया की कीमतों की कड़ी निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफे और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगेन लेकिन देखें, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फलां ऐसा नहीं किया जाएगा, इसके अंदर मेरे ख्याल से रिलीफ तो कहीं पर भी नहीं है। ऑलरेडी जो आप लोग के रेट्स हैं, वो रेट्स को कंट्रोल करने की बात तो हम लोगों ने कहीं भी नहीं सुनी कि आप जी रेट्स को कंट्रोल करें या रेट्स को कम करें। बेसिकली अगर कोई चीज़ 200 रुपए किलो की मिल रही है और वो आम बंदे की रसद में नहीं है, उसकी पहुंच में नहीं है, तो वो 200 रुपए से नीचे फिर आप लोग तो 200 पे उसको फिक्स करना चाह रहे हैं ना। अभी तो जो मैंने अभी स्टार्ट में अपने आगाज में इब्तिदाइये में इस वीडियो के आप लोग को बताया कि जो रेट कल हमें मिल रहा था वो रेट हमें आने वाली कल में नहीं मिलेगा, क्योंकि यकम रमज़ानुल मुबारक है, शुरू हो चुका है रमज़ान, और उसके अंदर जो ग्रां फरोश हैं वो इंतहा से ज़्यादा शुतर बेमहार वो लगे हुए होंगे और अपने अपने मर्जी के रेट जो है वो फिक्स करेंगे। बहरहाल बरकतों का महीना है, किसी का भी दस्तरखान जो है वो खाली नहीं होता। बड़ा एक खूबसूरत अल्लाह ताला का एक निज़ाम है
کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے ایک تو موسم بڑا خوبصورت پیارا ہو جاتا ہے، روزے دار کے لیے بڑی بڑی ساری اللہ تعالیٰ غیب سے ایک مدد آتی ہے کہ آپ کو کامن لائف میں بھی، ڈیلی لائف میں بھی آپ لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا، دیکھیں کہ نارملی آپ کوئی گھر میں ایک ڈش بنتی ہے، 2-3 ڈشز بنتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی ایک خاصیت ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز ہو، وہ آہستہ 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 ایڈ آن ہوتا رہتا ہے، اور ایٹ دا ٹائم آف افطاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت زیادہ ایک ایسی غیب سے ہی وہ مدد، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک دسترخوان سجا ہوا ہی ہوتا ہے۔ تو روزے بھی رکھیں، یہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی۔ وفاقی کابینہ نے جی وزارت داخلہ کی سفارش پر نیدرلینڈز کے شہری محمد اورنگزیب کی پاکستانی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کی درخواست منظور کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہمارے وفاقی وزیر وہ ہوں گے داخلہ، وہ اپنے ہمارے وفاقی وزیر جو وہ ہیں اکانومی کے، تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی یہ اپنی وہ چھوڑ رہے ہیں وہاں کی نیشنلٹی، اور یہ پاکستان کی نیشنلٹی دوبارہ سے اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہاں پر یہ سرو کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جانب سے امت مسلمہ کو ماہ سیام کی مبارکباد، تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے جی آج یہ مبارکباد دی ہے تمام پاکستانیوں کو۔ رمضان المبارک انفرادی و اجتماعی سطح پر تطہیر و تزکیے کا غیر معمولی واقعہ اور رضا الہی کے حصول کا وسیلہ ہے، غیر معمولی موقع۔ اچھا جی، یہ ماہ مقدس ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ دکھاتا ہے۔ ماہ سیام میں اپنے فکر و عمل جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال کر دنیاوی اور اخروی کامیابی کے حصول کی تدبیر پر ابھارتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے سیام و عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی پرآشوب سختی کو دور کرتے ہوئے انہیں اس ہدایت کے لیے نرم فرمائیں جسے وہ اپنے محبوب بندوں اقوام کی ظفریابی کا زینہ بناتے ہیں، آمین۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بڑا ہی خوبصورت میسیج یہ تمام امت مسلمہ کے لیے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے جی کابینہ اجلاس سے جو خطاب کیا ہے اس پہ تھوڑی سی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ عزت و اعزاز کا لمحہ ہے۔ اپنی اور پارٹی قائد محمد نواز شریف کی طرف سے کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر خدمت کے سفر کی طرف تیزی سے قدم اٹھائیں۔ اب تمام جماعتوں کو جو مینڈیٹ دینے کی شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، تو اس مینڈیٹ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو میرے خیال سے چاہیے کہ کچھ تھوڑی سی نظر اس طرف بھی کریں، نظر ثانی کریں کہ مینڈیٹ تو ان لوگوں کو بھی ملا ہے، آپ لوگ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو انتہا سے زیادہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے، دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان الزامات کو obviously آپ لوگ بھی اپنے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن کمیشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہے، آگے الیکشن ٹریبیونلز بن رہے ہیں، کافی سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹریبیونلز میں چلے جائیں۔ تو یہ میرے خیال سے مینڈیٹ کی جو آپ نے بات کی ہے شہباز شریف صاحب، آئی تھنک یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ آپ لوگ بڑے پن کا مظاہرہ کیجئے، پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کے جتنے بھی آپ کے فلور آف دا ہاؤس پہ ممبرز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ پاکستان سب کا ہے اور سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ ظاہر ہے ایک کی بات کرتے ہیں کہ سب ہینڈ ان گلوز ہو کے اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں۔ الحمدللہ ایک بہت اچھا ہمارا خود مختار ہمارا وطن ہے، ہماری پاک فوج ہے، ہمارے وہ بارڈرز کی ہماری سیکیورٹی بھی کر رہی ہیں، ہمیں بہت سارے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اس کے اندر آپس میں میرے خیال سے ایسا پرابلم نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ جی اب آپ نے یہ مینڈیٹ والی بات کی تو مینڈیٹ کی بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ تحریک انصاف کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ یہ سب کو، میں تو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، گرینڈ ڈائلاگ آپ لوگ کو کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم دیکھیں اب ہر بلیک میلنگ جو ہے نا، وہ بلیک میلنگ نہیں چلنی چاہیے۔ جو بھی بلیک میلنگ کرتا ہے میرے خیال سے دیٹ اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی اور اسپیسیفک پالیٹیشین شوڈ بی آؤٹ آف پالیٹکس،
کیونکہ بلیک میلنگ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جو چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، جو چیزیں ڈیریل کریں گی، میرے خیال سے ہم ہمیشہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. آگے چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے مزید کہا جی پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. مینڈیٹ کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر خدمت کی سفر کی طرف تیزی سے قدم اٹھائیں. بہت اچھی بات ہے. حالات کچھ بھی ہوں ہم اس ملک کی ذمہ داری سنبھالیں گے. وزیر اعظم کی پوری قوم کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد. رمضان میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کریں. وفاقی حکومت نے رمضان المبارک میں 12 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورد و نوشت مناسب قیمتوں پر فراہم کی جائیں گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی اربوں روپے مستحق افراد کو دیے جا رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی مکمل نگرانی کی جائے. وفاقی صوبوں کے ساتھ مل کر اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کرے گا. اشیاء کی مناسب قیمتوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. غریب آدمی کو ریلیف فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. بجلی چوری کی مد میں سالانہ اربوں روپے کے نقصان سے غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے. چلیں جی بجلی کی بات کر لیتے ہیں. بجلی چوری بہت ساری ہو رہی ہے. بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون آئے گا؟ میں تو جا نہیں سکتا. جہاں پر بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں، بڑے سارے آپ کے ایریاز ہیں، لوڈ شیڈنگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک ایریا کے اندر بھائی جو نہیں کر رہا چوری، تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اور جو کر رہا ہے وہ دھڑلے سے کر رہا ہے، دھڑلے سے کر رہے ہیں. آپ لوگ کو اپنے ادارے چاہے اس میں واپڈا ہو، اس میں لیسکو ہو، اس میں میپکو ہو، پیپکو ہو، بھائی آپ کو ان سب کو اداروں کو مضبوط کرنے کی کرنی چاہیے. کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جس کے اندر ادارے جو ہے وہ آپ کے مضبوط ہوں. وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اچھا آپ لوگ بار بار یہ باتیں کرتے رہیں کہ ملک جی بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، بجلی چوری بھی ہو رہی ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. گیس جو ہے وہ اب ہمارے ملک میں گیس بھی پروڈیوس ہوتی ہے. گیس ہم لوگوں نہیں ملتی، ہمیں بجلی نہیں ملتی. لوڈ شیڈنگ بے تحاشا ہوتی ہے جن ایریاز میں. بھائی آپ ان کو کنٹرول کریں. ایکول بیسس پہ آپ اس ایریا کے اندر اب لائن لاسز ہوتے ہیں ایکول ایریاز میں. اب کے الیکٹرک کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کے الیکٹرک میں فون کیا، بھائی ہمارے ایریا میں بجلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں جی بجلی اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ آپ لوگ کے علاقے میں بجلی چوری زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ بلیک لسٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو اب کراچی کی عوام کا جو بندہ چوری نہیں کر رہا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ میرے خیال سے اس کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے. جو چوری کر رہا ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفائی ایک کامن مین تو نہیں کر سکتا کہ وہ جا کر کہے گا ادھر. تو بھائی کسی کے معاملے میں اگر ٹانگ اڑا دو تو وہ تو الٹا اس بیچارے کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس لیے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی اپنی عافیت اور عزت اسی میں، کہ آگے تو سارا سسٹم ہی ملا ہوا ہوتا ہے آپس میں. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو سارے ہی ملے ہوئے، تو چھوڑو ہم لوگوں نے اس پہ کیا بات کرنی ہے. بہرحال جی کچھ اور چھوٹی چھوٹی خبریں. 52 سینیٹرز ریٹائر ہو گئے. الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخابات 2 اپریل کو کرانے کا اعلان. 52 سینیٹرز، 52 ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. کے پی اسمبلی میں کم مخصوص نشستیں کیوں دیں؟ نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. اب یہ بھی ایک آگے ظاہر ہے سسٹم کو ایک ڈیریل کرنے کے لیے یہ بھی ایک نئی ایک چلے گی کہانی کے بہرحال نہیں ہونا چاہیے ایسے. رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کوئی حکومتی عہدہ لینے کو تیار نہیں، یہ جی ذرائع بتا رہے ہیں. اور اب یہ کافی زیادہ ناراض بھی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے میرے خیال سے یہ جو کیا نام ہے شیخ رشید صاحب نے جو ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ نون اور شین الگ الگ ہیں، میرے خیال سے یہ نون اور شین واقعی میں الگ الگ ہیں. کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی سپورٹرز اور ان کے ساتھ جو سینئر لیڈرشپ تھی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ کافی سارے لوگ ناراض ہیں. جیسے کہ جاوید لطیف صاحب ہیں، بہت زیادہ دھاڑ رہے ہیں، بہت زیادہ بیشنگ کر رہے ہیں. اور خرم دستگیر صاحب بھی کچھ خاصے خوش نہیں دکھائی دیے تھے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے پرانے ان کے سیاستدان ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی بقایا جو ہیں وہ سارے کے سارے آگے ہیں فرنٹ لائن پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو ذرائع کے مطابق ذرائع بتاتے ہیں جی خواجہ سعد رفیق صاحب عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے بھائی سلمان رفیق اور پارٹی قیادت کے دباؤ میں الیکشن لڑا. ذرائع بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے اور انہوں نے پارٹی کے قائد نواز شریف کو بھی آگاہ کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ کا موقف ہے کہ نون لیگ کا صوبائی صدر ہوں، پارٹی پالیسی کا پابند ہوں. خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. تو اب کابینہ تو ان کی
ہو چکی ہے۔ اچھا، کابینہ کی بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کابینہ نے جو حلف اٹھایا ہے وہ اس میں کون کون شامل ہے، اس کے اندر اورنگزیب خان اور محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں، شزا فاطمہ بھی ہیں، یہ بھی ان کی بھتیجی ہیں۔ تو بس یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہوئی ہے۔ بہرحال وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی تھی جی، جہاں صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا تھا۔ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آصف، احسن اقبال، خالد مقبول صدیقی، شزا فاطمہ، محسن نقوی، امیر مقام چودھری صالح حسین، ریاض پیرزادہ، رانا تنویر اور جام کمال شامل تھے۔ اس کے علاوہ اویس لغاری، عطا تارڑ، کیسر شیخ، اسحاق ڈار، مصدق ملک، محمد اورنگزیب، احد چیمہ، اعظم نذیر تارڑ اور شزا فاطمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس جو طلب کیا تھا، اس کی تو تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی دی تھی۔ خواجہ آصف کو وزارت دفاع دی گئی ہے جی، احسن اقبال صاحب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلمدان دیا ہے، جبکہ خالد مقبول صدیقی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اعظم نذیر تارڑ کو قانون، انجینئر امیر مقام کو کمیونیکیشن یا آبی وسائل میں سے کوئی ایک وزارت ملنے کا امکان ہے۔ یہ ساری جی ہیں۔ ہاں صالح حسین چودھری کو ہاؤسنگ کی وزارت دیے جانے کا امکان، جبکہ عبدالعلیم خان کو بھی کوئی ایک وزارت دی جائے گی۔ علیم خان صاحب بھی جی اب آئیں گے اپنی وزارت کے اندر، اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ they were kind of planned، کیونکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اتحادی حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو اتحادی حکومت میں سب کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ ایم کیو ایم سے بھی ہم نے کافی پوچھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہم کوئی، اور یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ہی نام آپ کو لے رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں ہم کوئی وزارت نہیں لے رہے، ہم وزارتوں کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ اپنی عبادات کیجئے، مبارک مہینہ ہے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے، پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کیجئے، اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا وقت آئے گا پاکستان پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان بہت ساری ترقی کرے۔ باقی یہ پالیٹکس تو چلتی رہے گی، پالیٹکس چلتی رہے گی۔ پالیٹکس کے اندر پالیٹکس میں سب سے جو ایک بڑی چیز ہے نا، اس کے اندر یہی ہے کہ میرے خیال سے بندہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن آپ لوگ کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ عوام ہے، زیادہ تر جو ہے وہ عوام ہی ادھر رہتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے جتنے بھی آفیسز ہیں، جتنے بھی آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کا پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہی صرف جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہیے اور دعا کرتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔